learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 253। तिल का रसूलु, ये रसूल, फद्दलना, फजीलत दी हमने, बअदहुम, इनके बाज़ को, अला बअदिन, बाज़ पर। रसूल अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब करदा इंसान थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाहु यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलम व मिनन नास इन्नल्लाह समीउन बसीर। अल्लाह ताला फरिश्तों और इंसानों में से पैगाम पहुँचाने वाले मुंतखब फरमाता है, यकीनन अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। सूरत अल हज आयत 75। सब रसूलों के अमाल साले थे और वो इंसानों को नफ़ा पहुंचाते थे। रसूल बराह रास्त अल्लाह ताला से रहनुमाई पाते थे। अल्लाह ताला ने रसूलों को तमाम लोगों पर फजीलत दी। अल्लाह ताला ने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी। फजीलत देना अल्लाह ताला का काम है, बंदों का नहीं। बंदों का काम सुनकर ईमान लाना और अतात करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगम्बरों को एक दूसरे पर फौकियत ना दो। सही बुखारी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक मुसलमान और यहूदी में झगड़ा हो गया, क्योंकि यहूदी ने मुसलमान के सामने इस तरह कसम खाई कि उसकी कसम जिसने मूसा को दुनिया वालों में मुंतखब किया। मुसलमान से ज़ब्त ना हो सका और यहूदी के एक चांटा मारा और बोला, क्या रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी? यहूदी ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फौकियत ना दो, क्योंकि क़यामत के दिन तमाम लोग बेहोश हो जाएंगे, फिर मुझे सबसे पहले होश आएगा और मैं मूसा को अर्श का पाया पकड़े हुए पाऊंगा। मालूम नहीं वो मुझसे पहले होश में आएंगे या तूर वाली बेहोशी के बदले में बेहोश ही नहीं होंगे। सही बुखारी 3408। इसी तरह सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को मिंबर पर ये कहते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, मुझे मेरे मर्तबे से ज्यादा ना बढ़ाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम को नसारा ने उनके मर्तबे से ज्यादा बढ़ा दिया था। मैं तो सिर्फ अल्लाह ताला का बंदा हूँ, इसलिए यही कहा करो मेरे मुतल्लिक कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। सही बुखारी 3445। मिनहुम, इनमें से कुछ है, मन कल्लम अल्लाहु, जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम किया, व रफ़ा, और उसने बुलंद किया, बअदहुम, इनमें से बाज को, दराजातिन, दर्जात में। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम से तूर पहाड़ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिराज वाली रात में कलाम किया, और बाज को उसने दर्जात में बुलंद किया। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे अंबिया से अफजल बनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम फ़ज़ाइल जमा फरमा दिए जो दूसरे रसूलों को अलग अलग मिले थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार हूँगा और सबसे पहले मेरी कब्र खुलेगी और सबसे पहले मैं शफात करूँगा और सबसे पहले मेरी शफात कबूल की जाएगी। सही मुस्लिम 5940। व आतईना, और दी हमने, ईसा इब्न मरियमा, ईसा इब्ने मरियम को, अलबय्यिनाती, वाज़ेह निशानियाँ। अल्लाह ताला ने ईसा इब्ने मरियम को जो वाज़ेह निशानियाँ दी वो उनके मोजज़ात थे। वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे, मिट्टी के परिंदों में फूंक मारकर उन्हें जिंदा कर देते थे, पैदाइशी अंधे और कौड़ी को अच्छा करते थे, लोगों को उनके खाने और ज़कीरा करने के बारे में बता देते थे। व अय्यदनाहु, और कुव्वत दी हमने, बिरूहिल कुद्दुसी, रूह पाक के साथ। कुव्वत अता करने से मुराद ईमान और यकीन है, जिसके जरिए उन्होंने वो फर्ज अदा किया जो उन पर आयद किया गया था। रूहुल कुद्दुस से मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम है, जो हर वक्त ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। वलौ, और अगर शाह अल्लाहु, अल्लाह ताला चाहता, मक्ततला, बाहम ना लड़ते, अल्लाजीना, वो जो, मिन बअदिहिम, इनके बाद थे, मिन बअदि मा जाअतहुम, इसके बाद जो आ गई उनके पास, अलबय्यिनातु, वाज़ेह निशानियाँ, वलकिन इख्तलफू, और लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो लोग जो इनके बाद थे आपस में ना लड़ते, इसके बाद के उनके पास वाज़ेह निशानियाँ आईं। अल्लाह ताला ने हिदायत और गुमराही दोनों के रास्ते वाज़ेह कर दिए और इंसानों को कोई रास्ता इख्तियार करने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि इंसान को इख्तियार दिया और इरादे की आज़ादी दी ताकि वो इंसान का इम्तिहान ले सके। इस तरह ये अल्लाह ताला की मशीयत है कि लोग हदायत या गुमराही पर रहने का फैसला खुद करें। वलाकिन इख्तलाफू, लेकिन उन्होंने इख्तलाफ किया। अल्लाह ताला के नाजिल करदा दीन में इख्तलाफ करना पसंदीदा नहीं है। अल्लाह ताला की रज़ा तो इसी में है कि लोग उसकी शरीयत पर अमल करके उसके अजाब से बचें। इसीलिए उसने किताबें नाजिल की, अंबिया का सिलसिला जारी किया और बाद वालों में अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का सिलसिला जारी किया ताकि लोग उसकी पसंदीदा राह इख्तियार करें। फमिनहुम, तो इनमें से कोई, मन आमना, जो ईमान लाया, व
ومنہم اور ان میں سے کسی نے من کفر جس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا، اس لیے کوئی اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کافر بن جاتا ہے۔ یہ اختیار انسانوں کو اس کی حکمت اور مشیت سے ملا ہے، ورنہ اس کی رضا تو اسی میں ہے کہ لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا مَقْتَتَلُوا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوتی کہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو، ان کا معاملہ لڑائی تک نہ پہنچے تو وہ آپس میں نہ لڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختلاف سے اس لیے نہیں روکا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی کے لیے نبی بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اگر نبی لوگوں کو دین قبول کرنے کے لیے مجبور کرتے تو پھر تو امتحان ختم ہو جاتا۔ اگر سب لوگ پیدائشی طور پر ہدایت یافتہ ہوتے تو پھر امتحان کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ اور لیکن اللہ تعالیٰ يَفْعَلُ کرتا ہے ما یریدو جو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ با اختیار ہے، کوئی اس کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن وہ العادل ہے، وہ الحق ہے، اس کا ہر کام ہر فیصلہ حق اور انصاف پر ہوتا ہے، وہ الحکیم ہے، اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں۔ اے لوگو جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، اس رزق میں سے خرچ کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے صدقے کو ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ من قبل اس سے پہلے ان یاتیا کہ آ جائے یوما وہ دن لا بیعن نہیں کوئی خرید و فروخت فیہ اس میں ولا خلتن اور نہ کوئی دوستی ولا شفاعتن اور نہ کوئی سفارش۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے دن کے لیے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جب انسان کو نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور زمین بھر دولت خرچ کر کے بھی نیکیاں نہیں ملیں گی، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات ملے گی۔ وہ دن جب نہ کوئی دوست کام آئے گا نہ سفارش، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے صدقہ کر لو۔ والکافرون اور کافر ہی ہم الظالمون وہی ظالم ہے، اور کافر ہی ظالم ہے۔ ظلم سے مراد ہے حقدار کو اس کا حق نہ دینا، ایک چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا ظلم ہے۔ کافروں نے اللہ تعالیٰ کا کفر کیا اور اپنی جیسی مخلوق کی عبادت کی، انہوں نے حلال کی بجائے حرام کو اختیار کیا، نہ خود ہدایت پر چلے اور دوسروں کو بھی اس راستے سے روکا، اور اس طرح انہوں نے ظلم کیا۔ کافر آخرت کا انکار کر کے، دنیا میں منمانی زندگی اختیار کر کے، آخرت میں ناکامی اپنے حصے میں جمع کر کے وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے۔ حق یہ ہے کہ کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ترمذی میں ہے ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں بھی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اس نے سچ کہی ہے اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری 3275۔ اسی طرح نماز کے بعد پڑھنے سے آئندہ نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوتی ہے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے۔ اسی طرح صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک، شام کے وقت پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں،
معبود برحق ہے، ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اسی کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ وہ تمام صفات سے متصف اور عظیم نعمتیں دینے والا ہے۔ بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے رب کا بندہ بن کر رہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتا رہے۔ اس جملے میں نفی اور اثبات ہے، نفی اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور اثبات اس بات کا ہے کہ ہر قسم کی عبودیت کا حقدار صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ اوپر یا 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے بڑی فضیلت والی لا الہ الا اللہ شاخ ہے اور سب سے کم رتبے والی راستے سے اذیت کو ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ صحیح مسلم 58۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی بندہ کبائر سے اجتناب کرتے ہوئے اخلاص سے لا الہ الا ہو کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی 3824۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ترمذی 3607۔ الحیو ہمیشہ سے زندہ ہے، الحیو سے مراد وہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل ہو۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا الحیو وہ ذات ہے جو فوت نہیں ہوتی۔ امام بغوی نے کہا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں اسی کے لیے زندگی اپنی انتہائی شکل میں ہے، اسی لیے اس پر موت کا غلبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ المومن آیت 65۔ القیوم قائم رکھنے والا ہے، القیوم سے مراد وہ ذات ہے جو خود قائم ہو اور دوسروں کا قیام اس کی وجہ سے ہو۔ بعض محققین کا کہنا ہے یہی وہ اسم اعظم ہے الحی القیوم جس کے ذریعے دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کی تخلیق، رزق، ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے والا ہے۔ ہر چیز کا وجود، اس کی بقا، اس کی تدبیر اسی کے دستے قدرت میں ہے اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اپنے سوا دیگر سب چیزوں کو قائم رکھنے والا، اسی لیے سب موجود چیزیں اس کی محتاج ہیں اور وہ ان سے بے نیاز ہے۔ اس کے حکم کے بغیر ان سب چیزوں کا قیام نہیں، یعنی نہ تو از خود وجود میں آ سکتی ہیں اور نہ ہی وجود میں آنے کے بعد خود سے باقی رہ سکتی ہیں۔ لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے سینۃ اونگ ولا نوم اور نہ نیند۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اونگ، غفلت، نیند اور بے خبری سے پوری طرح پاک ہے، اسی لیے وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر صحابہ کو 4 باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، نہ نیند اس کی ذات کے لائق ہے، وہ ترازو کا محافظ ہے جس کے لیے چاہے جھکا دے، جس کے لیے چاہے نہ جھکائے۔ دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے اسی کی طرف لے جائے جاتے ہیں۔ اس کے سامنے نور یا آگ کے پردے ہیں، اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے چہرے کی تجلیاں ان تمام چیزوں کو جلا دیں جن تک اس کی نگاہ پہنچے۔ لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق ہیں۔ سورج، چاند، ستارے، فرشتے اور آسمان میں موجود ہر چیز اور زمین میں موجود ہر چیز اپنی تخلیق، ملکیت، بندگی، تدبیر اور انتظام کے اعتبار سے تنہا اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ زمین اور آسمان میں کسی کو نہ اپنے معاملے میں خود اختیار ہے نہ دوسرے اختیار رکھتے ہیں۔ من کون ہے ذلذی وہ جو یشفع سفارش کرے عندہ اس کے پاس الا باذنہ مگر اس کے اذن سے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے کبریائی کا بیان ہے۔ روز قیامت کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کی حضور شفاعت کرنے کی جسارت بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا مالک ہے، لیکن جب وہ چاہے گا تو بندے پر رحم کرے گا، اس کے حق میں اجازت دے گا۔ اجازت ملنے سے پہلے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا۔ وہ گرمی سے پریشان ہو کر کہیں گے کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا۔
چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کس بلا میں گرفتار ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے سجدہ کروایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتائے، کچھ سفارش کیجیے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے۔ کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا، ممنوع درخت میں سے کھانا۔ مگر تم لوگ ایسا کرو، نوح کے پاس جاؤ، وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا۔ پھر سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے، کہیں گے تم لوگ ایسا کرو، ابراہیم کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہے، وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے میں اس قابل نہیں۔ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عنایت فرمائی، ان سے بول کر باتیں کی۔ یہ لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے میں اس لائق نہیں۔ اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی وہ یاد کریں گے اور کہیں گے ایسا کرو، عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے رسول، اس کے خاص کلمہ اور خاص روح ہیں۔ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ تم ایسا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی سب خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے، میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا۔ مجھے اجازت ملے گی اور میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور جب تک اس کو منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دے گا۔ اس کے بعد حکم ہوگا محمد اپنا سر اٹھاؤ اور عرض کرو، تمہاری سنی جائے گی، تمہاری درخواست منظور ہوگی اور تمہاری سفارش مقبول ہوگی۔ اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی تعریف کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھائے گا۔ پھر لوگوں کی سفارش شروع کروں گا، سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی اور میں ان کو جنت میں لے جاؤں گا۔ پھر لوٹ کر واپس اپنے پروردگار کے پاس آؤں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گروں گا، اور جب تک وہ چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا، اور اس کے بعد ارشاد ہوگا کہو تمہاری سنی جائے گی، اور پھر میں دوبارہ اس کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، اور اس کے بعد پھر میں سفارش کروں گا، لیکن پھر سفارش کی ایک حد مقرر کی جائے گی اور میں ان کو لے کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ اسی طرح پھر دوبارہ آؤں گا اور دوبارہ یہی سلسلہ ہوگا، اور میں پھر دوبارہ لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس آؤں گا اور عرض کروں گا یا پاک پروردگار، اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے معجب دوزخ ہی میں رہنے کے لائق ہیں، یعنی کافر اور مشرک۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چونٹی برابر بھی ایمان ہوگا۔ صحیح بخاری 7410۔ یعلم، وہ جانتا ہے، اس کا علم کامل ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کا علم رکھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادر میں کیا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب ہوگی۔ صحیح بخاری 7369۔ وہ ہر ظاہر اور باطن کا علم رکھتا ہے، ہر حاضر اور غائب کو جانتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینا، جو درمیان میں ہے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ماضی اور مستقبل کے حالات اور معاملات کی تفصیلات جانتا ہے، یعنی اگلے پچھلے، حاضر غائب، سب کا علم رکھتا ہے۔ ان میں بندوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تھی اور جو ہے اور جو ہوگی، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ساری مخلوقات کے تمام حالات سے خوب آگاہ ہے۔ ولا، اور نہیں، یحیطون، وہ احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، الا بما شاء، مگر وہ جو وہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کی معلومات کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا، اس کے بارے میں انسان اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اس نے خود علم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز انسان کو تب ملتی ہے جب وہ خود دینا چاہے۔ انسان کا علم محدود ہے، اس لیے کوئی بھی اپنے علم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو اس نے خود بتا دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کا کامل علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے سوا اور کسی کو نہیں۔ وہ جس قدر مناسب سمجھتا ہے اتنا ہی انسان کو علم عطا کرتا ہے۔ وسیع، گھیر رکھا ہے، کرسیہ، اس کی کرسی نے، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الکرسی کے بارے میں پوچھا، تو نبی پاک صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں الکرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ چٹیل زمین پر پھینکا ہوا چھلا ہو، اور بلا شبہ عرش کی الکرسی پر برتری چٹیل زمین کی اس چھلے پر فوقیت کی مانند ہے۔ ابن کثیر۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ وسیع کرسی السماوات والارض کی تفسیر کی غرض سے بیان کی گئی ہے، اور یہ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ الکرسی جو ہے وہ مخلوقات میں سے عرش کے بعد سب سے بڑی مستقل ایک موجود چیز ہے، اور وہ کوئی مانوی چیز نہیں ہے۔ ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اسے حفظہما، حفاظت ان دونوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ اسے ان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ دونوں ٹل نہ جائیں۔ سورہ الفاتر آیت 41۔ اللہ تعالیٰ کو حفاظت سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے دن رات کی بخشش بھی کم نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے، اس سے بھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری 7411۔ وہوا اور وہی العلی سب سے بلند، العظیم سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ العلی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت بلند ہے، تمام مخلوقات اس کی زیر نگی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس لیے بھی بلند شان والا ہے کہ اس کی صفات کامل ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ العلی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد اپنی مخلوق سے بہت بلند اور سب چیزوں اور شرکا سے بہت اونچا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بادشاہت اور اقتدار کے ساتھ بہت بلند و بالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام کی آیت نمبر 18 میں کہتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ العظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا العظیم وہ ذات جو اپنی عظمت و شان میں درجہ کمال پر ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ نے کہا بہت بڑی وہ ذات کہ کوئی چیز اس سے زیادہ عظمت والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ العظیم ہے، عرش عظیم پر مستوی ہے، جس کی عظمت کے سامنے بڑے سے بڑے جبار، متکبر اور زبردست بادشاہوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔